बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है ईरान पर मुमकिना हमले की वजूहात। वो ऐसी क्या उफ्ताद आन पड़ी है, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है कि ईरान पर हमला नागुज़ीर हो गया है। क्या ईरान दुश्मन कुव्वतों या मुसलमान दुश्मन जो कुव्वतें हैं उनको इतनी हमदर्दी पैदा हो गई है ईरानी अवाम से कि उनकी मदद के लिए आन पहुंचे हैं, या ये कोई ऐसा खेल है जो ईरान के अंदर नहीं बल्कि बाहर से खेला जा रहा है। अवाम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एक तरफ है हुकूमत के हामी और दूसरी तरफ है हुकाम के मुखालफिन जो ये चाहते हैं कि ये हुकूमत तब्दील हो और नया सेटअप कोई आए। आपको पता ही है कि 1979 में इनकलाब एक आया था ईरान में, उसके बदले में ये मौजूदा जो जमहूरी सेटअप है, जो निज़ाम है, वो चल रहा है। अब इस निज़ाम को तब्दील करके वापस वो निज़ाम लाना चाह रहे हैं मुजाहिरीन, जो कि 1979 से पहले था। क्या वाकई कहानी इतनी सिंपल है, मामला यहीं तक है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल है? बैरूनी कुव्वतें ईरान के अंदर कोई ऐसा घिनौना खेल खेलना चाहती हैं जैसा उन्होंने इराक में, लीबिया में, दीगर ममालिक में खेला है। अगर ये कुव्वतें अपने मकसद में कामयाब हो गई तो इसके खित्ते पे क्या असरात मुरतब होंगे, ये दिखाने और सुनाने जा रहे हैं आपको। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये गुफ्तगू आपको अच्छी लगे तो लाइक करके आगे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मश्क वुस्ता एक बार फिर शदीद कशीदगी की लपेट में आ गया है, जहां ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमले से मुतल्लक खतरे की घंटियां बजने लगी हैं। बरतानवी खबर रसां इदारे ने मगरबी फौजी ज़राए के हवाले से दावा किया है कि तमाम शवाहिद इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उन पर अनकरीब हमला हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी फौजी हुकाम का कहना है कि गैर मुतवक्के इक़दामात अमरीकी अस्करी हिकमत अमली का अहम हिस्सा होते हैं, इसलिए सूरत हाल को जानबूझकर गैर वाज़ेह रखा जा रहा है। इस पेशरफ्त के साथ ही सफारती सतह पर भी बड़े पैमाने पर जो तब्दीलियां हैं वो आपको नजर आ रही होंगी। बरतानिया समेत यूरोप ने अपना सफारती अमला वापस बुला लिया है। बरतानिया ने अपने सफीर को भी तेहरान से वापस वतन तलब कर लिया हुआ है। इस हवाले से खतरे की घंटियां मुसलसल बजना शुरू हो गई हुई हैं, और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से ईरान पर यलगार होने की तवक्को की जा रही है, इस बार मामला काफ़ी संगीन है और सूरत हाल माजी के मामले में काफ़ी मुख्तलिफ होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया या उन्हें फांसियां दी गईं तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा ईरान को, यानी ईरान पर हमला भी हो सकता है। ये धमकियां न सिर्फ अमरीकी सदर की जानब से बल्कि दीगर जो अमरीकी हुकाम हैं उनकी जानब से संजीदगी के साथ ईरान को मुतनब्बे किया जाता रहा है। याद रहे गुज़श्ता बरस जब ईरान पर इसराइल और अमरीका ने हमला किया था तब सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ थी, तब कौम मुत्तहिद थी। आज की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अवाम सड़कों पर और दो दड़ों में बढ़ चुकी है। मुल्क में इंतशार की सी कैफियत है। ये बात अज़र मिन शम्स है कि जब तक अंदर की खराबियों पर ववाला करके अवाम को नहीं उकसाया जाता और मुल्क के अंदर एहतजाजी मुजाहरे करवा कर हुकूमत और अवाम को आमने सामने नहीं लाया जाता, तब तक किसी कोई बैरूनी जो मिशन होता है, जो बैरूनी खेल खेला जा रहा होता है, वो कामयाब नहीं होता।
افسوس سے ایران یا پاکستان جیسے ملک میں گورننس جیسے مسائل تو ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، اور جب کوئی بیرونی کھیل کھیلا جاتا ہے تو انہی کھیل کو بیسک وجہ بنا کر انہیں ایک ریزن پیش کر کے اس عوام کے سامنے اور دنیا کے سامنے تب بیرونی کھیل یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ عوام کو حکومت کے سامنے لا کھڑا کیا جاتا ہے اور ملک میں انتشار پھیل جاتا ہے، اور بیرونی اعلی کار اس وقت جب ملک میں انتشار ہوتا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بیسیکلی وہ جو احتجاج ہو رہا ہوتا ہے، جو عوام مظاہرین جو ہوتے ہیں، جو سڑکوں پہ ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ اعلی کار موجود ہوتے ہیں جو کہ نہ صرف اکساتے ہیں بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لاشیں گرائی جائیں۔ لاشیں جب گرتی ہیں مظاہرین کے ساتھ عوام کی ہمدردیاں بڑھتی ہیں اور بیرونی اعلی کار اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں، اور جس کھیل کے لیے وہ کھیل رچایا گیا ہوتا ہے وہ کھیل کھیلنا ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ ایران کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران کے حوالے سے کوئی ڈکی چھپی دشمنی نہیں رکھتے، واضح اعلانات کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہو چکا ہے اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، امریکہ بھی بیچ میں کود پڑا تھا، امریکہ نے بھی حملہ کیا تھا، لیکن جب ایران نے واپس جوابی وار کیا، امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا اور اسرائیل پر میزائل داغے تو صورتحال بدل گئی۔ پہلے 2 دن جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل نے ایران پر حملے کیے تو ایسے لگتا تھا کہ یہ یک طرفہ جنگ ہے، لیکن جب جوابی کارروائی ہوئی ایران کی جانب سے تو صورتحال بدل گئی اور بیچ میں امریکہ کو کودنا پڑا اور اپیل کرنا پڑی تھی ایران سے کہ یہ جنگ روکی جائے۔ اب ایک بار پھر ویسی ہی صورتحال وہاں پہ ایران پر اور ایرانی قوم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس بار صورتحال کافی مختلف ہے۔ اس بار پہلے جو ایرانی عوام ہیں انہیں سڑکوں پر لایا گیا ہے اور انہیں انقلاب کی نوید سنائی گئی ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ آپ کے حقوق غصب کیے ہوئے بیٹھی ہے، یہ انتہا پسند ہے، یہ اس طریقے سے حقوق نہیں دے رہی، اس طریقے سے آزادیاں آپ کو نہیں مل رہی جس طریقے سے آپ کو رضا شاہ پہلوی کے دور میں تھیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1979 میں ایک انقلاب آیا تھا ایران میں، جس کے بعد صورتحال بدلی تھی اور یہ جمہوری سیٹ اپ آیا تھا، اور وہ مسلسل تب سے اب تک یہ چل رہا ہے۔ یہ تقریباً 50 سال کے قریب یہ او چلے اس معاملے کو، لیکن اب صورتحال یکسر بدلی ہے۔ احمد رضا پہلوی جو بیٹے ہیں رضا شاہ پہلوی کے، وہ تب سے ملک بدر ہیں۔ اس تحریک کے پیچھے ان کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے، لیکن ان کے سر پر کس کا دستِ شفقت ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ اب کرنا یہ ہے، ایران کے جو دشمن ممالک ہیں، ایران کے خلاف جو مخاصمت رکھتے ہیں جو ممالک، سر فہرست امریکہ، اس کے بعد اسرائیل اور ان کے پروردہ جو یورپ ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے اندر انتشار پیدا کر کے وہاں پہ حکومت تبدیل کی جائے، وہاں پہ ایک بار پھر 1979 والا پہلا ماحول وہاں پہ کھلی ڈلی، وہاں پہ حکومت کو حقوق کی آزادی، عوامی حقوق کے حوالے سے ایک لولی پوک دے کر ایران کے عوام کو وہاں پہ وہی کھیل کھیلا جائے جو کہ لیبیا میں کھیلا گیا، جو کہ یمن میں کھیلا جا رہا ہے، جو کہ عراق میں کھیلا گیا اور دیگر اسلامی ملکوں میں کھیلا گیا، اور حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ وینزویلا میں کیسا ہوا۔ اچھا، اب یہ جو سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا ہے امریکہ اور اسرائیل۔ ایک تو بغیر کوئی بڑی جنگ لڑے، بغیر کوئی بڑا سیٹ اپ تبدیل کیے، صرف حکومت تبدیل کرنی ہے اور اپنی مرضی کا پورا ملک حاصل کر لینا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ نے ان کی مرضی کی حکومت آ جائے گی، اور مشرق وسطیٰ میں ایک امریکی جیسے ان کی عامی چونکہ حکومت ہوگی وہاں پہ،
اپنی مرضی کے وہاں پہ وہ کام کر سکیں, جو گل کھلانا چاہیں وہ کھلا سکیں گے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ چین کے پڑوس پہ ملک ہے ایران, افغانستان بھی ایران کے پڑوس پہ ہے, ادھر پاکستان ہے, ادھر بھارت ہے. ایران جغرافیے کے حوالے سے ایک تو بڑا عام ملک ہے امریکہ کے لیے, اور دوسرا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے. وینزویلا کے بعد, عرب ممالک کے بعد جو سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے وہ ہے ایران. اور امریکہ یہ بانپ گئے ہیں کہ یہ جو خوشحالی کی جی کنجی ہے وہ ہے تیل. یہ جو وینزویلا اتنا خوشحال تھا, جو یہ عرب جو ممالک ہیں اتنے اگر یہ خوشحال ہیں, ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس تیل ہے. اس تیل پہ اگر قبضہ کر لیا جائے تو ہمارا راج ہوگا پوری دنیا پہ. پھر ہم معاشی میدان میں بھی مضبوط ہوں گے, اور عسکری لحاظ سے تو ہم مضبوط پہلے ہی ہیں. چین جو اتنی محنت کر کے, اتنا سارا وہ انتظامات کر کے, اتنی اپنی پروڈکشن بڑھا کے, اتنی اپنی ایکسپورٹ بڑھا کے جس سطح پہ وہ پہنچا, سال ہر سال لگا کے, اس میں امریکہ راتوں رات پہنچنا چاہتا ہے. اور اس کا ایک عملی مظاہرہ اپنے وینزویلا میں آپ نے دیکھا کہ جو اس کے اربوں ڈالر کے جو ذخائر تھے تیل پہ, اس پہ امریکہ نے راتوں رات قبضہ کیا. اب اگلا جو سٹیپ ہے وہ ایران ہے. ایران بھی ایک تیل پیدا کرنے والا ملک ہے, لیکن یہاں پہ اس کے دو مقاصد ایک ساتھ حاصل ہو جائیں گے. ایک تو ہوگا تیل پہ قبضہ, اور چین کا انحصار تیل کے حوالے سے جو ہے وہ 90% ایران پر ہے. آپ کو پتہ ہی ہے چین اوپیک سے تیل نہیں لیتا, ایران سے تیل لیتا ہے. اور اس طریقے سے جب ایران پر قبضہ امریکہ کا ہو جائے گا, اسرائیل کا ہو جائے گا, یا ان کی مرضی کی حکومت آ جائے گی, پھر یہ جو چین کے جو تیل کے جو ذرائع ہیں اس سے حاصل کر کے جو وہ انڈسٹری اپنی چلا رہا ہے, جو اپنے معاملات چلا رہا ہے, اس کے راستے میں باندھا جا سکے گا. ایک تو یہ چیز ہو جائے گی. دوسرا, جب اس کی مرضی کی حکومت بیٹھ جائے گی, پھر چین, بھارت, پاکستان, افغانستان, دیگر جو اسلامی ملک ہیں ایران کے ساتھ, مشرق وسطیٰ کی دیگر جو ریاستیں ہیں جن کے بارڈر ایران کے ساتھ لگتے ہیں, انہیں امریکہ کنٹرول کرنا امریکہ کے لیے آسان ہو جائے گا. فوجی اڈے بھی شاید امریکہ کو بنانے کی ضرورت پڑے جب پوری حکومت ہی اس کی مرضی کی آ جائے گی. اس لیے یہ جو حملے کی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں, اس میں بہت زیادہ امکانات ہیں کہ امریکہ, اسرائیل جو سوچ رہے ہیں وہ کر گزریں گے. اب اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی, اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے, اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ویسا ہی جواب دے گا ایران, بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ طاقت سے جواب دے گا, کیونکہ اب اس کی بقا کا معاملہ ہے. اچھا, صرف ایران کی بقا کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ جو دیگر پڑوسی ممالک ہیں انہیں بھی خطرے کی بو آ رہی ہے, چونکہ اس حملے سے یہ صرف ایران پر حملہ نہیں ہوگا بلکہ دیگر خطے کے جو مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک ہیں ان پر حملے کے مترادف ہے. اس لیے روس, چین, دیگر جو قوتیں ہیں یہاں پہ خطے کی, وہ ضرور ایران کے ساتھ کھڑی ہوں گی, چاہے وہ بظاہر اعلان کر کے اس کے ساتھ کھڑی ہو جائیں, یا اسے کسی بھی حوالے سے عسکری اس کی طاقت کا ذریعہ بنے. اور ایران کرے گا کیا؟ ایران, جیسا کہ ایرانی حکام نے اعلان کیا ہے کہ خطے میں جو امریکی اڈے موجود ہیں انہیں نشانہ بنائے گا, اور اسرائیل کے جو پہلے جو عسکری تنصیبات ہیں اسرائیل کی اس پہ حملہ کرے گا. اب امریکہ نے جو اتنا دیر کر دی ہے, میرا خیال ہے 72 گھنٹے گزر چکے ہوئے ہیں, مظاہرے ہوئے تو دوسرے ہفتے میں تقریباً داخل ہو چکے ہیں, تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکے ہیں, 2 ہفتے مکمل ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن اتنی تاخیر کیوں کی حملے میں امریکہ نے؟ امریکہ یہ بالکل سمجھ رہا ہے, اس کے جو حکام ہیں, ان کی جو عسکری تھنک ٹینک ہے, ان کے ذہن میں ہے کہ ایران کیا کر سکتا ہے. ظاہر ہے ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانا ہے اور اسرائیل کو نشانہ بنانا ہے. اس کے لیے وہ انتظامات اپنے مکمل کر رہا ہے, تمام حالات کا جائزہ لے رہا ہے. امریکہ اڈے خالی کر دے گا, اپنے فوجی وہاں سے ادھر ادھر کر دے گا, ہٹا دے گا, واپس بلا لے گا, یا دوسرے علاقوں میں. پھر آپ وہاں پہ, جیسے کہ پہلے ایران نے قطر پہ کیا تھا, کوئی ایک بھی جانی نقصان امریکہ کا نہیں ہوا تھا. اب بھی امریکہ اپنے فوجی وہاں پہ واپس بلا لے گا. ان کی تنصیبات کا اگر آپ نشانہ بناتے بھی ہیں, کوئی جزوی نقصان پہنچتا ہے یا زیادہ بھی پہنچ جاتا ہے,
تو امریکہ کو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ اسرائیل پر اگر ایران حملہ کرتا ہے اور اسی طریقے سے اسی جوش و جذبے کے ساتھ اسی پوری طاقت کے ساتھ کرتا ہے جیسے پہلے کیا تھا، تو ظاہر ہے اس کے اثرات امریکہ پہ بھی مرتب ہوں گے اور خطے پہ بھی مرتب ہوں گے، اور امریکہ کی کوشش ہوگی کہ اس بار ایران کو اتنی مہلت نہ دی جائے، اتنا موقع نہ دیا جائے کہ وہ اسرائیل پر اسی طریقے سے وار کر سکے۔ اب یہ جنگ ہے ٹیکنالوجی کی، حکمت عملی کی، جس کی حکمت عملی کامیاب ہو گئی وہ کامیاب ہوگا، لیکن مجھے جو اس میں سے خدشات نظر آتے ہیں، جو مجھے اس بو نظر آ رہی ہے اس معاملے میں، اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو یہ عالمی جنگ کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ خطے کے تمام ممالک متاثر ہوں گے۔ یہ مغرب اور مشرق کی ایک جنگ بھی تصور کی جائے گی۔ امریکہ نے اگر ایران پر حملہ کیا تو مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک بشمول چین اور روس متحد ہو سکتے ہیں، اور جب متحد ہو کر انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا تو ظاہر ہے امریکہ کو اس کی گردن پہنچے گی۔ یورپ جو کہ اسرائیل کے ساتھ پہلے کھڑا ہے، آپ کو پتہ ہے غزہ میں جو کہ صورتحال ہے، تمام یورپ نے اسرائیل کو اسلحہ دیا، اس کی مالی مدد کی، اور غزہ نیست و نابود ہوا۔ اب غزہ کے بعد باری ہے ایران کی، ایران کے بعد باری آئے گی پاکستان کی، پاکستان کے بعد افغانستان کی، پتہ نہیں کس کس ملک کی باری آئے گی۔ اس طریقے سے پوری دنیا پر جو امریکہ غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے یہ اس کا مین ٹارگٹ ہوگا، اور امریکہ کے راستے میں بند باندھنے کے لیے اگر اس وقت مشرق وسطیٰ کے ممالک جو طاقت رکھتے ہیں، جو اہلیت رکھتے ہیں، جو قوت رکھتے ہیں، وہ اکٹھے نہ ہوئے تو امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں بھی اپنی مرضی کے گل کھلانے کا موقع مل جائے گا۔